बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स। सब कैसे हैं आप सब लोग, तमाम लिसनर और रीडर्स कैसे हैं सारे। आपको नावल पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप सब लोग कहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करती, तो मेरी बहुत ही अच्छी लिसनर्स रीडर्स हैं यहाँ पे जो मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट में कमेंट्स करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चों के पेपर्स हो रहे थे जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी हूँ, इस वजह से आप लोगों को रिप्लाई लेट मिलता है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इंशाल्लाह जैसे ही आप कमेंट किया करेंगे मैं साथ ही आपको रिप्लाई ज़रूर किया करूँगी। बस बच्चों की पेपर्स की मसरूफियत की वजह से ना ज़्यादा मोबाइल इन टच नहीं रहता ना, तो इंशाल्लाह भी मेरी पूरी कोशिश होगी। वानिया ख़ान, आप प्लीज़ मुझे बताएं आपको कौन सा नावल सुनना है, पढ़ना है, मैं ज़रूर ज़रूर वो रीड करूँगी। आपने मुझे बहुत बार मैसेज किया, कमेंट भी किया, लेकिन मैंने कल शायद आपका मैंने देखा और मैंने रिप्लाई भी किया। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे राइटर और उसका नावल नेम लिखते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ूँगी वो नावल। और भी जितनी भी हैं मेरी दिलनशीन है एक, फिर एक है हमारे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं, वो भी मुझे फॉलो करते हैं कंटिन्यूसली, और अभी जिनका मेरे जहन में नाम नहीं है उनके लिए माजरत। इंशाल्लाह उन सब के नाम ज़रूर नाम मेंशन करूँगी जो जो मुझे अपने पसंद बताएगा, और उनको मैं पढ़ूँगी इंशाल्लाह। चलिए ये स्टार्ट करते हैं नावल आज का। वो है कमरोश अंबर का ना। ये कमरोश एक राइटर हैं, मतलब पहले ये कमरोश अंबर के नाम से लिखती थी। ये काफ़ी पुराना इनका नावल है, बहुत 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 शॉर्ट नावल है ये ना। महकती बहारें, पुलिस ऑफिसर बेस्ड है, मासूम सी हीरोइन है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रूड बहुत है ना हीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैंने कुछ देर पहले इतनी इतनी बड़ी तकरीर की है ना, तो उसका अभी मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में फिर, ठीक है। चलिए बातें कम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट सा नावल महकती बहारें बाय कमरोश अंबर। और एक मुझे मेरी जो रीडर है वो मुझे कह रही थी कि आप ना मंथ और ईयर मत बताया कीजिए, इससे नावल जो है ना वो हमें बहुत पुराने पुराने लगते हैं। तो ठीक है, मैं नहीं बताया करूँगी। हाँ, मैं वो बता दिया करूँगी कि ये किस उसमें आया था ना, शुमार किस डाइजेस्ट में आया था। तो आज वाला जो नावल है महकती बहारें, ये आया था रिदा डाइजेस्ट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कमरोश अंबर का महकती बहारें। बोलो, जवाब दो, आखिर कौन है वो लोग जिसके लिए तुम स्मगलिंग सप्लाई का काम करती हो? क्या क्या नाम है उनके और कौन कौन लोग इस धंधे में मुलव्विस हैं? जल्दी जल्दी उनके नामों पते बताओ। लेडी कांस्टेबल से बेदर्दी से झंझोड़ झंझोड़ कर अपनी भारी और तेज़ आवाज़ में उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी, मगर हर बार उसका एक ही जवाब होता, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे किसी के बारे में कुछ इल्म नहीं। आंसुओं में हिचकियों में पल पल इजाफा होता जा रहा था। रुखसार इस लेडी कांस्टेबल के भारी जोर आवर चांटों से बिल्कुल सुर्ख हो गया था, मगर फिर भी इस जिल्लाद लेडी कांस्टेबल को इस मासूम और नाजुक सी लड़की की बिखरी हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आया था। क्या हुआ, कुछ बोला उसने? एक मर्द चलता हुआ वहीं आ ठहरा था, जिसे देखकर लेडी कांस्टेबल फौरन अलर्ट हो गई थी, जबकि वो सर झुकाए अपनी बदकिस्मती अपनी बर्बादी पर रो रही थी। नो सर, कुछ नहीं बोलती है। ओके, आप हटिए। देखो लड़की, मैं ऑफिसर हूँ, ज़रा दूसरे मिजाज का। मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर वो तमाम जवाबात चाहिए जो तुमसे पूछे जा रहे हैं, वरना वो हाल करूँगा कि अपनी ही पहचानो शनाख्त याद नहीं रहेगी। बालों का गुच्छा नहायत ही बेदर्दी से पकड़कर ऊपर उठाया था, उसकी सुर्ख समंदर से भरी आंखों में बगौर झांका था। सिर्फ आधा घंटा, बस झटके से बालों को अपनी मजबूत हथेली के शिकंजे में जकड़ा था। उससे कई गुना झटके से छोड़ भी दिया था कि नूर की गर्दन की तमाम हड्डियां झुंझुला कर रह गई थी। सर की सर में सर की अम, सर की शरियानें दर्द से फटने लगी थी, मगर इन जालिम ऑफिसर्स को इन सब से क्या सरोकार, वो तो बस अपने काम के पाबंद होते हैं। कोई पौन घंटे बाद सोमरा दोबारा इसी जगह आया था, मगर अब उसके साथ उसका दूसरा साथी भी था जो उसी की तरह इंटेलिजेंट ऑफिसर था। हाँ भाई, सोच लिया, अब बोलो कौन है वो?
لوگ جن کے لیے تم سپلائی کا کام کرتی ہو، کیا نام ہے ان کے؟ جلدی بولو، تشدد کی بھی حد ہو گئی تھی۔ وہی جواب جب دوبارہ دہرایا گیا تو سومرو نے اپنے بھاری انگلیوں کے نشان اس کے رخسار پر ثبت کر دیے تھے۔ ریلیکس یار، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم آرام سے معلوم کرو۔ زوار وہیں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اسے سومرو کا یہ جارحانہ انداز جانے نور کے ساتھ کیوں ناگوار گزرا تھا۔ زوار، تم اس کے معصوم چہرے پہ مت جانا، ایسے معصوم چہروں کے پیچھے نہایت مکروہ گھناؤنے چہرے چھپے ہوتے ہیں۔ سومرو نے بڑی بری طرح اس کے بھیگے چہرے کو گھورا تھا۔ نور کی برداشت کی حد ہو گئی تھی، ضبط کھو بیٹھی تھی۔ وہ اپنا مضبوط رسیوں میں جکڑا اس کا نازک وجود دوپٹے سے بے نیاز کپکپاتا سراپا مر جانے کا مقام تھا اس کے لیے۔ جو لڑکی گھر کی چار دیواری میں بھی خود کو چادر سے ڈھانپے رکھتی ہو، آج وہ دو غیر محرم کے سامنے اس شے سے آزاد تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سر، آپ کے آفس پہ کوئی لیڈی آئی بیٹھی ہیں، دوسری لیڈی کانسٹیبل نے آ کر سومرو کو اطلاع دی تھی۔ یار سومرو، میں نے دنیا دیکھی ہے، لوگوں کو پرکھنے کا ہنر جانتا ہوں۔ میں تجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ لڑکی نہایت ہی معصوم و بے قصور ہے۔ یہ تو کس بنیاد پہ کہہ سکتا ہے، جبکہ ہوٹل ویلیج پہ ہم دونوں نے ہی سرنگے ہاتھوں پکڑا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کے دباؤ میں آ کر کیا ہو، کیا کسی نے یہ سب کرنے پہ مجبور کیا ہو؟ او زوار، فارگیٹ اٹ، آج کل کے دور میں کوئی کسی کے لیے مجبور نہیں ہوتا۔ سومرو نے بھرپور انداز میں زوار کی نفی کی تھی۔ دونوں ایک ساتھ آفس روم میں انٹر ہوئے تھے، جہاں ایک اچھی خاصی خوبصورت و ماڈرن خاتون ان کے منتظر تھی۔ شکل و جسامت کے لحاظ سے وہ کوئی 35 سال کی تو ہوں گی۔ جی محترمہ، فرمائیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ سومرو اس کے سامنے والی چیئر پر برچپان ہوا تھا، جبکہ زوار کی نگاہ اس خاتون پر سوالی انداز میں ٹکی تھی۔ میرا نام بلقیس ہے، صنوبر کی ہمراز دوست۔ دیکھیے محترمہ، جو کہنا ہے کھل کر بیان کیجیے۔ صنوبر نور کی بڑی بہن۔ مسٹر سومرو، نور بے قصور و معصوم ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کی بڑی بہن صنوبر کے ساتھ کیا ہوا۔ نور کو یہاں کراچی دھوکے سے بلایا گیا ہے اور یہ کام اس کے بہنوئی صنوبر کے شوہر ارشد کا ہے۔ ارشد نے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے صنوبر کے نہ چاہنے کے باوجود اسے غیر مردوں کے آگے پھینک دیا تاکہ بڑے سے بڑا ٹینڈر حاصل کر سکے۔ اسمگلنگ اور دوسرے ناجائز کام وہ صنوبر کے ذریعے ہی کراتا تھا۔ وہ بیچاری بھی مجبور تھی، کیونکہ ارشد اسے نور کی دھمکی جو دیتا رہتا تھا۔ وہ ملتان میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی تھی۔ کیا کرتی صنوبر؟ نور کو حفاظت دینے کے لیے خود کو غیر محفوظ کرتی چلی گئی، مگر ایک دن جانے ارشد کو کیا سوجی کہ اس نے نور کو دھوکے سے یہاں کراچی بلوا لیا۔ نور کی یہاں موجودگی سے صنوبر لا علم تھی۔ بہت بعد میں نور کی یہاں موجودگی کا جب صنوبر کو پتہ چلا تو وہ اس سے ملنے کی کوشش کرنے لگی کہ ارشد نے اسے کال کوٹھی میں قید کر دیا۔ اگر نور پہلی بار اسمگلنگ سپلائی جیسے کام میں ملوث ہوئی بھی تو ارشد کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اسے صنوبر کو قتل کر دینے کی دھمکی دی تھی نور کو۔ مگر مسٹر سومرو، نور نہایت ہی معصوم ہے، وہ زمانے کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی۔ ہاسٹل میں رہی ہے نا، صرف وہاں کی دنیا سے واقف ہے۔ اینی ویز، یہ رہے ارشد کے گناہوں کے ثبوت۔ بلقیس نے گرے فائل سومرو کے آگے بڑھا دی۔ ایک بات اور، صنوبر اب اس دنیا میں نہیں رہی، یہ بات آپ خود اسے بتا دیجیے گا۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی پیاری لڑکی ہم جیسے گناہ گاروں کی زد میں پھنس گئی۔ بلقیس وہاں سے جا چکی تھی۔ اب کیا کہتے ہو نور کے بارے میں؟ ساری بات جان کر زوار کو بہت دکھ ہوا تھا۔ یہی کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اینی ویز، ارشد کا تو میں وہ حال کروں گا کہ 7 پشتیں بھی اس کی سزا سے پناہ مانگیں گی۔ زوار نور کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ آخر کون تھا اس بھری دنیا میں اس بیچاری کا؟ وہ بالکل اکیلی اور تنہا رہ گئی تھی، اور جب صنوبر کی موت کا معلوم ہوا تو مزید ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ مگر زوار نے اسے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ زوار کے 2 چھوٹے بچوں میں اس کا دل کافی حد تک بہل گیا تھا۔ زوار کی بیوی اور ماں نے بھی اسے بالکل اپنا مان لیا۔ نور یہاں آ کر خوش نہ تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی۔ سومرو کے جارحانہ سلوک و تشدد نے اسے بالکل بے اعتماد بنا دیا تھا، کسی سے نگاہ اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ مگر وقت کا کام تھا، گزرنا، آگے بڑھنا۔ وہ کب کسی کے لیے رکتا ہے؟ حالات کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی سنبھال گئی تھی۔ اس وقت وہ زوار کے بچوں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی کہ ایک گاڑی بڑے سے گیٹ سے انٹر ہوئی۔ سومرو کو دیکھ کر دونوں بچے دیوانہ وار لپکے تھے۔ نور اپنی گہری سوچوں کے باعث لا علم رہی تھی، نگاہ سامنے ٹکی بوگن ویلیا پر تھی۔ سورج کی ڈھلتی کرنوں میں چمکتے اس چہرے نے مخالف کو اپنی سمت کھینچنے پر مجبور کر دیا۔ سومرو جو منکر تھا صنف سیر، جانے اس پل کیا ہوا کہ ایک پل لگا تھا اسے نور کو اپنا بنا لینے میں۔ اسے بے خبر اپنے آپ سے بے نیاز اس پیکر کو اپنا بنا لینے کی قسم کھا بیٹھا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی مگر ہر بات کا مفہوم سمجھ میں آیا تو اپنی ہی ہستی زمین پر پڑے ہوئے پتھر کی طرح محسوس ہوئی، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کہو نور، سومرو تمہارے لیے مناسب ہے؟ زوار نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں یا مجھ سے رائے لے رہے ہیں؟ معصوم آنکھوں میں بے پناہ درد ہچکولے لے رہا تھا۔ نور، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہی نہیں بلکہ دل سے مانا بھی ہے، اور ایک بھائی اپنی بہن کا کبھی برا نہیں چاہے گا۔ دوست سے زیادہ وہ اپنی بہن کو سپورٹ کرے گا۔ زوار نے شفقت سے اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔
تو بھائی میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ بھائی وہ اپنا ماضی یاد کر کے رو پڑی، مگر یار میں ایسا خوفناک تو نہیں، ٹھیک ہے میرا کام اس نوعیت کا ہے، مگر یار میرا دل ہے، اس میں نرم جذبات ہیں، وہ بھی تو کسی کے ساتھ کی تمنا کر سکتے ہیں۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا جبکہ زبار خوب اس کی جھنجھلاہٹ سے لطف اٹھا رہا تھا۔ جی آپ کا دل، آپ کے تمام جذبات سب ہی دل دہلا دینے والے ہیں، اور میری پیاری بہن آپ سے نہ صرف خوفزدہ ہے بلکہ آپ کے سائے سے بھی ڈرتی ہے، کیونکہ آپ کا انداز و سلوک نور کے لیے نہایت جلادوں والا ہے۔ ابے سالے تو اسے میرے لیے کنونس کر رہا ہے یا میرے خلاف بھڑکا رہا ہے؟ زوار سومرو کے انداز پر بے ساختہ کہکہا لگا بیٹھا تھا۔ بھائی چائے، اتنے میں وہاں نور زوار کے لیے چائے کی ٹرے لے آئی تھی۔ اب وہ کیا جانتی کہ وہاں سومرو بھی ہوگا۔ ڈر کے مارے ٹرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ جی تو اب یقین آ گیا آپ کو کہ محترمہ نور آپ سے کس قدر انسپائر ہے کہ صرف شکل دیکھ کر ہی بیچاری نے دوڑ لگا دی۔ زوار کہاں چپ رہنے والا تھا، خوب مذاق بنایا اس کا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ادا شرمانے کی ہو، مان گئے اول درجے کے ڈھیٹ واقعہ ہوئے ہو۔ شادی تو میری اسی سے ہوگی، اب چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ نور میرے ہی آنگن میں چمکے گا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ رہی تھی کہ سومرو چلا آیا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یار اگر تمہیں چھپنا ہی ہے تو میری آنکھوں میں چھپو، میرے دل میں، میری پناہوں میں چھپو، مگر تم تو مجھ سے ہی چھپ رہی ہو۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نور کے یکٹک دیکھنے پر چوٹ کی تھی۔ نور نے سٹ پٹا کے نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ نور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سب میں تمہیں سمجھایا مگر تم راضی نہیں ہو، کیوں؟ وہی پولیس والا سوال نور کی جان پر بن آئی۔ پلیز آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ انداز ذومعنی تھا۔ نور گڑبڑا کے رہ گئی۔ اور کیا ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ تم مجھے موقع ہی نہیں دے رہی ہو۔ وہ جو اندر ہی اندر تھرتھرا رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ یکدم چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپے رو پڑی تھی۔ گھبرانے کی باری اب سومرو کی تھی۔ نور نور کیا بچپنا ہے یہ؟ اسے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ نہیں میں نہیں کر سکتی آپ سے شادی، ڈر لگتا ہے مجھے آپ سے۔ آخر اندر کا ڈر لبوں پر آ ہی گیا۔ سومرو نے ایک ہی سانس بھری تھی۔ کیوں نور، کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ صرف اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ وحشیانہ سلوک روا رکھا؟ سومرو نے اس کے نازک شانوں کو تھام لیا۔ دیکھو نور، ہم پولیس والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ایماندار، اپنے ملک کی حفاظت کا بیڑا اٹھانے والے، اور اس دوران ہمیں اپنے جذبوں کو بیچ میں لانا ممنوع ہے۔ تمہارے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ صرف میری جاب تھی، مجبوری تھی میری، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ہاں میں غصے کا بہت تیز ہوں، مگر کسی کو پیار کرنا، کسی کو چاہنا بھی تو میرا حق ہے، اور میں تمہیں دل و جان سے چاہنے لگا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ پلیز نور ہاں کر دو۔ نہایت چاہت سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ ہاں نور ہاں کر دو۔ یکدم سومرو کی پشت سے کسی کی آواز ابھری تھی۔ وہ تھی سومرو کی ممی۔ وہ نور کے پاس آ ٹھہری تھی۔ نور، میرے بیٹے نے بہت مشکلوں سے کوئی لڑکی پسند کی ہے اور وہ تم ہو۔ سومرو کی پسند کی میں داد دیتی ہوں کہ انہوں نے واقعی کوئی خوبصورت لڑکی پسند کی ہے۔ انہوں نے نور کی بھیگی پلکیں صاف کی تھی۔ ہاں اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں کہ اگر اس نالائق نے شادی کے بعد ذرا بھی تم سے اونچی آواز میں یا غصے سے بات کی تو میں سومرو کے صحیح سے کان کھینچوں گی۔ انہوں نے نور کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سومرو مجھے بعد میں، پہلے مجھے تم پیاری ہوگی۔ ماتھے پہ ہلکا سا بوسہ دیا۔ نور بھیگی آنکھوں سمیت دھیرے سے مسکرا دی۔ اس دلچسپ منظر کو سومرو نے بڑے پیار سے تکا تھا۔ کیوں بھئی، لڑکی راضی ہوئی یا نہیں؟ زوار بھی اپنی فیملی سمیت وہیں چلا آیا تھا۔ راضی، بلکہ بخوشی راضی ہے، اور اس سے پہلے کہ تو مزید میرے ہونے والی مسز کو ورغلائے، میں کل ہی بارات لے کر آ رہا ہوں۔ کیوں ممی؟ سومرو نے ممی سے کہنے کے بعد نور کو شرارت سے دیکھا۔ حیا سے نور کی پلکیں سجدہ ریز ہو کر رہ گئی۔ مہکتی بہاروں کے موسم کی آمد تھی۔ نور انہیں بخوشی خوش آمدید کہے گی۔ پورے کمرے میں سب کی مسکراہٹیں، ہنسی کی گونج تھی۔ نور کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سومرو کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ زوار کی بھائی جیسی محبت نے اسے پر اعتماد بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جو اور رشتے اسے قدرت نے نوازے ان پر وہ خدا کی شاکر تھی۔ ہاں جی، اس کے ساتھ اس بہت ہی چھوٹے سے، بہت ہی چننے مننے سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت مزے کا چھوٹا سا ناول لگا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ کل اگر آپ کوئی اپنی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو مجھے رائٹر کے نام کے ساتھ ناول کا نام ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو ناول نام بھی یاد ہے تو صرف وہ بھی لکھ سکتے ہیں، میں خود ہی سرچ کر کے تو آپ کے لیے اس کو ضرور پڑھوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔
انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے دلچسپ سے ناول سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور ہاں، میرے بچوں کے ایگزامس کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ پاک انہیں بہت اچھے سے نمبروں میں کامیاب کرے، اور جن جن بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں ہم سب کو بہت اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کرے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.